बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, अपोजिशन बुज़दार हुकूमत पर अब से पहले बहुत सी तनकीद करती आई है कारकर्दगी को लेकर। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो वो अपनी हुकूमत से मुवाजना करती है बुज़दार हुकूमत का। उन्हें लगता है कि जो वो डिलीवर करते थे ये हुकूमत इस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने बुज़दार हुकूमत पर, पंजाब हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है। कल मीडिया से बातचीत करते हुए वो क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे, आपको दिखाते हैं। पहले इस वक्त जितनी करप्शन यहाँ पंजाब में है, इसकी मिसाल पिछले 72-73 साल में नहीं मिली। वज़ीर आला हाउस जो है वो एक करप्शन की आमादगाह बना हुआ है। 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में लोग जो है वो दे के जाके डेप्टी कमिश्नर लगे हैं। तमाम अदारों के सरबराह जो हैं वो पैसे दे के लग रहे हैं। अब इस इल्ज़ाम की हकीकत है क्या, इस पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब आपके वक्त का। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आला हाउस जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है। वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए देकर जो है वो अफसर भर्ती किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत पर, वज़ीर आला पंजाब पर अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो इसकी तहकीकात करवाते हैं। तो क्या इस मामले की भी तहकीकात करवाई उन्होंने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जब भी इल्ज़ाम लगता है पूरी दुनिया में एक मुसद्दक़ा असूल है। अदालत की कार्रवाई हो, आपके साथ बैरिस्टर साहब बैठे हैं, या मस्जिद का मेंबर हो, या पंचायत हो, या कोई भी पब्लिक फोरम हो, उसके ऊपर सबसे पहले इल्ज़ाम लगाने वाले की साख को देखा जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को देखा जाता है, और उसके बाद जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसको देखा जाता है। तो अगर राना सनाउल्लाह साहब की जगह पे कोई और ये बात करता जिसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होती, जो ख़ुद ब्यूरोक्रेसी और पैसे देने और लेने के मामलात में इन्वॉल्व ना होते, तो बेहतर होता। राना साहब का क्योंकि बैकग्राउंड ये है कि पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी में जो शहबाज शरीफ थे उनके फ्रंटमैन ये थे, और यही सारी बातचीत करते थे, यही सारे काम करते थे उनके बिहाफ पे। इवन मॉडल टाउन में जो कत्ल वारत हुई उसमें भी यही उनके आलाकार थे। तो इसलिए उनके इल्ज़ाम को मैं बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दूंगा। तो इसलिए जब इल्ज़ाम लगाने वाले की कोई साख नहीं है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह की? डॉक्टर साहब, अब आपकी शायद बात दुरुस्त हो कि राना साहब के अपने माजी के अंदर आप शुक्र शबात इस तरह के उठा सकते हैं, ख़ास तौर पे जो क्योंकि वज़ीर आला जो साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर के बारे में कुछ बात हुई। लेकिन जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, या पॉलिटिकल लीडर छोड़िए किसी भी अवाम के शख्स ने अगर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा दे, तो क्या आपकी पार्टी अपनी शफाफियत को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी गवर्नेंस की शफाफियत को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोई उसके ऊपर अपनी इंटरनल इंक्वायरी करेगी, कोई पता कराएगी कि क्या हो रहा है? शायद वाकई कुछ पसे पर्दा इस तरह के मामलात हों जो आप तक और लीडरशिप तक ना पहुँचे हों। देखिए, दो बातें इसमें बैरिस्टर साहब जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहा था कि ये जो दिन होते हैं, आज 6 जून है, ये जो दिन होते हैं ये अमूमी तौर पर हुकूमतें प्रेशर के अंदर होती हैं और अपोजिशन हवा में उड़ रही होती है, क्योंकि आपके पास बहुत थोड़े से रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे मुश्किलात होती हैं और चीज़ों को कवर करना होता है बजट के तो अपोजिशन के पास अटैक करने को बहुत कुछ मौजूद होता है, और हुकूमतें डिफेंसिव होती हैं, बैक फुट पे होती हैं, लहतो लाल कर रही होती हैं, तावीलें दे रही होती हैं। हमें उल्टा मसला दरपेश है। हमें मसला ये दरपेश है कि हम मीडिया के जितने लोग हैं, हमें ये मसला दरपेश है कि हमारे करने को कोई काम नहीं। उसकी वजह ये कि नून लीग मुकम्मल साइलेंट मोड पे है। बाजी पहले ही थी, चचा अब हो गए हैं, वो कोई बोलता ही नहीं। वो ऐसे लग रहा है जैसे छुट्टियों पे गए हुए हैं, वेकेशन पे हैं। बजट पे भी उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये बात तमहीद का मकसद ये था कि पहली हुकूमतों में अपोजिशन के पास ये चांस होता था कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर हमला करते थे और कहते थे कि वो पैसा बना रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, वो फ़लाँ ऑरेंज ट्रेन में से किक बैक ले लिया, फ़लाँ मेट्रो ट्रेन में से किक बैक ले लिया, फ़लाँ बिजली घर में से किक बैक ले लिया। अब क्योंकि लीडरशिप ऊपर ईमानदार बैठी हुई है, और एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर की वजह से जो वज़रा हैं और जो दूसरे लोग हैं बहुत सारे, वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो अब आज आके इल्ज़ाम लगाया जाता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि ब्यूरोक्रेसी पैसे ले रही है और पैसे दे के लग रही है। अब देखिए, एक मुल्क का जिसका ब्रोकन सिस्टम है, एक सिस्टम जो इस तरह का ब्रोकन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसके पास
ایک لمیٹڈ پار ہے اس میں انٹرونشن کرنے کی، لارجر سسٹم کو بہتر کرنے کی. آپ خود جانتے ہیں قانون کا سسٹم، عدالتوں کا سسٹم، اسٹے آرڈر لینے کا سسٹم. آپ کو یاد ہے کہ ہماری حکومت آئی تھی تو ایک ایس پی صاحب کو چینج کرنے پہ جو بزدار صاحب تھے انہیں ملک کی اعلیٰ ترین جو عدالت ہے وہاں تک کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو جہاں پر آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے پاس جو پاور ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیلیوٹیڈ اور ڈیوائیڈڈ ہے، تو وہاں پر ایسے الزامات لگا دینا بہت آسان ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ، آخری بات اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آپ کی، منسٹرز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، وہ پرائم منسٹر کی وجہ سے وہ تو ایسی کسی چیز میں انوالو نہیں ہیں. لیکن آف کورس بیوروکریسی میں یہ نہیں کہہ رہا سارے لوگ صاف ہیں، ابھی بھی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے. اور جس وجہ سے اب بیوروکریسی نے ابھی تک اپنا قبلہ اس طریقے سے درست نہیں کیا جس طریقے سے پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے کیا ہے. اب بیوروکریسی کو وقت لگے گا. اب کیونکہ وہاں پر نچلے لیول پہ کہیں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو بڑا آسان کام ہے بیوروکریسی کو الزام دینا اور اس کے تھرو پولیٹیکل لیڈرشپ کو الزام. آسان کام جو ہے یہ ہم نہیں کر رہے، نہ میڈیا کر رہا ہے نہ اپوزیشن کر رہی ہے، یہ خود آپ کی حکومت کے اندر ہو رہا ہے. رنگ روڈ کے اوپر آپ ہی کی طرف سے الزام لگایا گیا، وزیر اعظم تک اس انکوائری میں انوالو ہوئے، اگرچہ وہ پنجاب کی انکوائری تھی، ایک افسر کو ہٹایا، بلکہ کئی افسروں کو ہٹایا گیا اور کئی افسروں کو لگایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اس میں زلفی بخاری صاحب جو ہے انہوں نے خود ریزائن کیا اور خود آپ ہی کی کابینہ کے ایک وزیر جو ساتھی ہیں آپ کے غلام سرور خان، انہوں نے بھی اس انکوائری کے اوپر نقطہ اعتراض اٹھایا. جب وزیر اعظم صاحب کی اتنی ڈیپتھ میں پنجاب کے اندر ہم انوالومنٹ دیکھتے ہیں تو پھر یہ ذرا مشکل لگتا ہے یہ کہنا کہ یہ معاملات وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ باقاعدہ ایک گھر کا نام لیا جاتا ہے. دیکھیے حبیب اکرم صاحب، دوبارہ سے اس کے دو جہتیں ہیں دوبارہ سے اس چیز کی. پہلے یہ کہ سسٹم سارا ٹھیک کیا جا سکتا ہے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال میں، بالکل نہیں. اس کو ڈیکڈز لگیں گے اس سسٹم کو. جو شریفوں نے ڈیکڈز لگا کے، میں یہاں پر زرداری کا اتنا نام نہیں لوں گا، شریفوں کا لوں گا، انہوں نے زیادہ بیوروکریسی کو اور سسٹم کو اور میڈیا کو پلیوٹ کیا اور تباہ کیا اخلاقی طور پر. میڈیا کو آپ بیچ میں لے آئے، ہم آپ سے بات سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ میڈیا کو بیچ میں لے آتے ہیں. آپ پہلے بات تو کر لینے دیے کہ آپ تو ایسے مجھے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میڈیا کا نام لے کے کوئی شجرے ممنوع ہے میرے لیے. میں میڈیا کا ایڈوائزر ہوں تو مجھے میڈیا کی بھی بات کرنے دیا کیجیے. میں میڈیا کے بھی دوستوں کو جانتا ہوں، جو بہت اچھے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں اور جو بہت برے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں جو بہت برے ہیں تو ان کا بھی کبھی کبھی ذکر کر لینے دیا کیجیے. اللہ میاں نے کہیں منع نہیں کیا قرآن پاک میں کہ میڈیا کے بارے میں بات نہیں کرنی، تو اس کو شجرے ممنوع نہ بنائیں، ان پہ بھی بات کر لینے دیا کریں. اب واپس آتے ہیں جو بات ہو رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے حبیب صاحب کہ جتنی بھی آپ پنجاب کے ہوں، فیڈرل کے ہوں، سندھ کے ہوں، کسی ادارے کی گاڑیوں کے تیل چینج ہونے کا بل نکال کے دیکھ لیں، جو پیسے آپ دیتے ہیں تیل چینج ہونے کے سرکاری طور پر وہ زیادہ ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے وہ گریڈ 2 4 5 6 7 کے لوگ یہ کرپشن کر رہے ہوں گے. اب یہ کیا پاکستان میں ایک دم سے ہونا شروع ہو گیا؟ نہیں، یہ آج سے 50-60 سال پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ پچھلے 30-40 سال میں جب اوپر کرپشن ہوئی تو نیچے بھی ہونا شروع ہوئی. تو اس طریقے سے جب آپ کا پورا سسٹم روٹن ہے، آپ کی اپنی گاڑیوں کا تیل اس ادارے کی آپ چیک کر لیجئے، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہوگی. یہ جو پینسل پیپر، یہ آپ کے سامنے چائے کا کپ ہے، اس میں بھی لگے ہاتھوں اگلا بندہ کرپشن کر رہا ہوگا. تو جب یہ بات سن لیجئے، کسی اور طرف لے گئے شہباز صاحب، میں اور طرف نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورا روٹن ہو گیا آپ کا سسٹم. نچلے لیول تک آپ کے کرپشن شرائط کریں، اس کو درست کرنے میں بھی وقت لگے گا. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی قدرت کلام کا بڑا اس کا بڑا مداح ہوں، اور جس طرح ماشاءاللہ آپ کو الفاظ پہ گرفت ہے وہ بھی گویا آپ کے سامنے قطار اندر قطار کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک الزامات لگ رہے ہیں اور وہ اسپیسیفیکیشنز جو ان الزامات کی ہے وہ کہیں کہیں ہمیں نظر آتی ہے وفاق سے بھی جڑی ہوئی. آخر ایسا کیا ہے؟ آپ روٹن سسٹم کہہ رہے ہیں، آپ اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے ایک وسیم اکرم پلس صاحب کو یہاں پہ پنجاب میں لگایا تھا، کیا ان سے یہ روٹن سسٹم چینج نہیں ہو رہا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب اس طریقہ کا کہیں پہ شائبہ آتا ہے تو جو پروونشل گورنمنٹ ہے انہیں آگے بڑھ کر اس چیز کو پوری طرح سے نگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر کی بہت ہی اسٹرانگ پالیسی ہے ٹرانسپیرنسی کے اوپر، اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو کنڈیم کرے جو رانا صاحب نے کہی ہے، اور جو بیوروکریسی کے چیف ہیں وہ اس چیز کو کنڈیم کریں، کیونکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی مرضی سے تعیناتیاں ہوتی ہیں۔ ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کی انپٹ اس میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے منشور پہ ووٹ لے کے آئیں، لیکن وہ دو بڑے سینئر آفیسرز ہیں اور ان کی اس میں ہر صورت انوالومنٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ڈپٹی کمشنر لگا دیا گیا ہے کہیں پر، اور ایسا ڈپٹی کمشنر لگا دیا گیا ہے جو پہلے مسلم لیگ نون کے زمانے میں پٹواری ہوتا تھا، تو پھر تو آپ مجھے اعتراض میرے پہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ 19 گریڈ کا آفیسر ہے، وہ ڈپٹی کمشنر اسی نے لگنا ہے، اس ضلع میں لگے یا کسی اور ضلع میں لگے، اور اگر تو اس حکومت کے پاس پاور ہے کہ اس کو گھر بھیج سکتی ہے تو پھر تو آپ میرے پہ اعتراض کیجئے۔ اب ڈپٹی کمشنر اسی نے لگنا ہے، فار ایگزامپل فیڈرل گورنمنٹ میں گریڈ 22 کے بندے نہیں، ایک عدالتی فیصلے کے بعد تو کلیئر ہو گیا کہ گریڈ 22 کے بندے نہیں سیکٹری لگنا ہے۔ اب آپ کے پاس گریڈ 22 کے کتنے لوگ ہیں؟ آپ کے پاس ڈویژنز اور سیکرٹریز کی تعداد 45 سے 48 ہے، اب کہاں سے لائیں گے؟ اب حبیب اکرم کو تو ہم نے نہیں لگایا، بیرسٹر صاحب کو تو ہم نے نہیں لگایا، رباب کو تو ہم نے نہیں لگایا۔ جو اویلیبل اگر 25 سلاٹ ہیں لگنے کی اور 35 آفیسر ہیں تو ان میں سے لگانے ہیں، زیادہ تو آپ کے پاس تعداد موجود نہیں ہے بیوروکریسی میں۔ تو یہ الزام لگا دینا بہت آسان ہے لیکن اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو بنیادی بات جو کہ شاید حبیب صاحب کے سوال کے اندر بھی آخر میں تھی، جس کی طرف آپ نے بھی تھوڑی نشاندہی کی کہ سسٹم کسی وجہ سے نہیں چل رہا، چلیں اگر ہم یہ نہ بھی کہہ سکیں کہ سسٹم نہیں چل رہا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی وعدے اور توقعات ہیں یا تھیں کہ ہم اس سسٹم میں سے اس طرح کی گورننس کر کے دکھائیں گے، وہ خود پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ سسٹم کے اندر کچھ چیزیں، کچھ رکاوٹیں اس طرح کی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی۔ سر سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ ان سٹرکچرل چینجز کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے آپ گریڈ 2-3 کے بندے کی پیٹرول کے اندر چوری کسی گاڑی کے اندر ڈلواتے ہوئے سرکاری طور پہ نہیں پکڑ سکتے، لیکن کیا ہم ہمیشہ کے لیے ایسے ہی چلتے رہیں گے یا آپ اس سسٹم کو کوئی بہتر کرنے کے کوئی آپ کے پاس تجاویز ہیں؟ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے اس بارے میں؟ اچھا دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں، جیسے آپ رنگ روڈ کی اگزامپل لے لیجئے، آپ نے حبیب صاحب نے سوال پوچھا، اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ رنگ روڈ ہو جاتا، جیسے آپ کے دائیں بائیں ہوا، حبیب صاحب اسی اسٹوڈیو میں ہوتے تھے، ان کے دائیں بائیں وہ پروجیکٹ ہوتے تھے، کبھی اورنج ٹرین بن رہی ہے، کبھی میٹرو ٹرین بن رہی ہے، 1 کلومیٹر کا ٹھیکہ اور ہے، دوسرے کلومیٹر کا ٹھیکہ اور ہے، یہ چیز ادھر کو جا رہی ہے، وہ چیز ادھر کو جا رہی ہے، 6 منزلہ پلازا کے اندر 11واں فلور خرید لیا جاتا تھا، پھر ریکارڈ کو آگ لگ جاتی تھی، یہ سارا اسی شہر میں ہوتا تھا۔ اب ویسا نہیں ہوا، ایک کرپشن ہونے جا رہی تھی، اس کو وقت سے پہلے پکڑا گیا، کسی قسم کا کسی داماد، کسی بیٹی، کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں کک بیکس ٹرانسفر نہیں ہوئے، اس سے پہلے پکڑا گیا، عوام کا پیسہ لگنے سے پہلے اس سکینڈل کو پکڑا گیا، لوگوں کی انکوائری کروا دی گئی اس کے اوپر، اور پبلک کا ایک پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا گیا اس میں، اور نہ ہی اس میں کوئی ریکارڈ جلے گا کیونکہ اس سے پہلے انکوائری ہوگی۔ تو یہ آپ کو کیا بہتری نظر نہیں آ رہی؟ اب معیشت کی اگر آپ بہتری کہیں تو انڈیا کے اندر ایک مہینے میں 17 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں چینج ہوئی ہیں، یہاں پر ہم نہیں بڑھا رہے۔ تو سسٹم جو ہے بیرسٹر صاحب، سسٹم جو ہے، سنیے گا، سسٹم جو ہے اس کو، وہ سسٹم دنیا میں کبھی بھی، امریکہ کی مثال لے لیں آپ، برطانیہ میں 1800 کچھ میں، آپ بیرسٹر ہیں مجھے کریکٹ کریں گے اگر میں غلط ہوں، ایک قانون تھا کہ خودکشی کی آپ کوشش کریں تو آپ کو سزائے موت دے دی جاتی تھی، خودکشی کرتے اگر آپ بچ گئے تو یقینی طور پہ آپ کو مار دیا جاتا تھا۔ اب اوور دا ایئرز انہوں نے قوانین چینج کیے، تو ہمیں بھی وقت لگنا ہے، ہمارے عدالتی سسٹم نے بھی بدلنا ہے، لوگوں کو اب قبضے کی بات ہو رہی تھی، آج مجھے ایک جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ خاتون کا قبضہ تو پرائم منسٹر نے دلوا دیا، لیکن جنہوں نے انہیں 4 سال 5 سال تنگ کیا ان کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ عدالتوں نے سزائیں دینی ہے نا۔ تو ہمارے پاس جتنے ووٹ ہیں، جتنے نمبر ہیں، جتنی کیپیسٹی ہے، اس میں ہم نے اپنی کیپیسٹی سے بہت بہتر پرفارم کیا اور پچھلی حکومتوں سے چینج کر کے دکھایا سب کچھ، کہ اکانومی بہتر کی، گورننس کو بہتر کیا۔ ہاں لارجر لیول پہ جو ریفارمز ہیں اس کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ کی بہت ضرورت ہے جس کے پاس نمبرز بہت تگڑے ہوں تاکہ بہت ساری ریفارمز کر سکے اور بہت سارے کام کر سکے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم کر نہیں پاتے ان نمبرز کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آپ خود پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں، یہاں بہت ساری انگلیاں جو ہیں وہ اس پرائم منسٹر ہاؤس کے، ناٹ پرائم منسٹر،
प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदरूनी पॉलिटिक्स की तरफ भी, ये दुनिया के हर, ये मुझे पता है कि दुनिया के हर गवर्नमेंट हाउस में ऐसी छोटी मोटी चलती रहती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी गर्दिश करती हैं जिनका बराह रास्त उंगली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कुछ मौजूद लोगों की तरफ जाती है। क्या वहाँ पर वहाँ पर कुछ अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं? अच्छा देखिए, ये भी एक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर ये लोगों के जहन में सवाल होता है, वो पूछते नहीं हैं। देखिए, एक बात समझिएगा कि जब पॉलिटिकल आप लैंडस्केप पे देखते हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने 2.5-3 साल में यही सब ने समझाने की कोशिश की, मिलजुल के चलें, अपोजिशन को मिला के चलें, बात करके चलें, आप लोग कन्फ्रंट्रेशन की फ़ज़ा बनाते हैं, और यही ब्यूरोक्रेसी की साइड पे कि वहाँ पर कोई ग्रुप बना हुआ है, ऐसा नहीं है। असल में जो लोग एक बात नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये डिफरेंट है। ये आपके साथ मिलके एक प्लेट में जो 5 गुलाब जामुन आवाम की हैं, वो 2 खुद खा के और 3 आपको खिला के बात आगे नहीं चलाएगा। ये वो पूरी 5 आवाम को खाने देगा। उसके लिए ब्यूरोक्रेसी तब्दील करनी पड़ी तो करेगा, सज़ा देनी पड़ी तो देगा, जितनी उनके इख्तियार में है। इसी तरह पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमारे जितने भी नाजुक रिलेशनशिप हों या हालात हों, उनके अंदर भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपके सामने हमारी पार्टी के अंदर से प्रेशर भी आया, बाहर से भी आया। तो ये जो पीटीआई का मिजाज है, आप देखते हैं कि पीटीआई हेड ऑन लेती है, चैलेंज करती है और उसमें ख़तरा भी मोल लेती है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो कन्विक्शन है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो ये मैं बिल्कुल जी शहबाज गिल साहब, बहुत अच्छा है कि आप सिस्टम को ठीक करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत भी आप लोगों से कुछ गिले शिकवे कर रही है। मुराद अली शाह ने ख़त भी लिखा और उसमें कहा कि उनके साथ जो है, सिंध के साथ जो है मुतसबाना सलूक किया जा रहा है, और उन्होंने मीडिया से भी बात की इस हवाले से। वो किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, पहले नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर इसी पर आपसे सवाल होगा। 4 साल में सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे। आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो, करप्शन के बड़ी बातें करते, लेकिन बड़े इन्होंने एवेन्यूज़ खोल दिए लोगों के लिए। ये जो जिक्र मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब, सिंध के साथ ज़्यादती कर क्यों रहा है वफाक? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मैं बहुत ही अफसरदा हूँ जो जिस तरह की नाबालग सियासत बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं और मुराद अली शाह कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने, जब कोविड के नंबर्स पंजाब के अंदर हायर थे, केपी में हायर थे और सिंध में उस टाइम लोअर नंबर थे, तो इस कदर घटिया बयानात दिए गए कि उस टाइम बड़ी तकलीफ़ हुई थी। उस टाइम सुबाइयत की पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, ये उन गवर्नमेंटों की नाअहली है। अब ज़रा कोई इनसे पूछे अब क्या हो रहा है। आप पिछले 1 महीने से आपको पता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका 40% तकरीबन सिंध से है, लेकिन सिंध हमारा घर है, हम वैसे बयानात नहीं दे सकते जो इन्होंने दिए हैं। अब क्या हम कहें वहाँ मिसमैनेजमेंट है? क्या हम कहें कि सिंध ज़िम्मेदार होगा पंजाब में बीमारी फैलाने का? ऐसा नहीं होता। जब आप एक घर में रहते हैं तो घर के सारे अफराद को बराबर की इज़्ज़त देते हैं, उनका बराबर का एहतराम करते हैं, और असल आपकी लीडरशिप की क्वालिटी और आपकी जो असल आपकी स्टेबिलिटी होती है वो परखी मुसीबत में जाती है। तो दोनों बहुत ही बचगाना किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। अभी भी जो ये मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट है, झूठ और गलत बयानी पे मबनी है। आप सबको पता है कि कराची का कितना बड़ा पैकेज प्राइम मिनिस्टर खुद दे के आए थे, उस पर काम हो रहा है, जिसमें नाला लई है, कराची के और बहुत सारे मसाइल, वाटर के मसाइल, रोड्स के मसाइल, नाला लई, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। आपको पता है वो जो बरसाती नाला है उनका पूरे का पूरा, जिसके ऊपर वो हॉस्पिटल भी है जो बनाया था इनके पेट्रोलियम के वजीर साहब ने इंक्रोचमेंट के ऊपर, वो हॉस्पिटल भी उसके ऊपर है। वो तमाम का तमाम जो है वो, सुन लीजिएगा बात, वो तमाम का तमाम जो है उसके बरसाती नाला साफ होगा, उसकी दीवारें बनेगी, वो अरबों का प्रोजेक्ट है। उसके बाद रोड्स के प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद कच्ची आबादियों के वहाँ प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद सक्खर मोटरवे का प्रोजेक्ट है, बेशबहा प्रोजेक्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट सिंध के अंदर कर रही है। लेकिन क्योंकि ये सुबाइयत की, नफरत की, तौसब की, पहले इनके लीडर की हमाकत की वजह से, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन उनकी हमाकत की वजह से हमें हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। आज इनकी हमाकतों की वजह से हमें दोबारा जवाब देने पड़ते हैं इन्हें टेलीविज़न पर। तो इन्हें थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए दोनों को, इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। कौमी वहदत, कौमी यगानगत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जो हमारे मसाइल हैं उनको इस तरीके से डील करना चाहिए कि हम एक फेडरेशन के तौर पे बात करें।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. معاون خصوصی برائے وزیر اعظم شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے تو FATF نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے، اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہے. FATF نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کر دیا ہے، پاکستان کو فالو آف فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے. اب یہ فیصلہ ہونا ہے اسی مہینے کے آخر میں، یعنی کہ جون کے آخر میں، آیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی برقرار رکھنا ہے یا پھر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے. لیکن پاکستان اپنے تئیں بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس گرے لسٹ سے FATF کی نکل جائے. اسی پر بات کرنے کے لیے انچارج دنیا انویسٹیگیشن سیل طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق حبیب صاحب، 27 میں سے 26 پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان نے اچیو کر لی ہیں. یہ آخری پوائنٹ ایسا کون سے؟ 40 میں سے جو 21 پوائنٹ ہیں ان پہ مختلف قسم کی ریٹنگز ہے، ان پہ بہتری ہے، بہتری آ گئی ہے. کچھ پوائنٹس ہیں جو ابھی رہتے ہیں، اور بالخصوص 2 پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ ابھی تک نان کمپلائنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر کوئی عمل درآمد نہیں. بالکل. یہ آخری پوائنٹ طارق حبیب صاحب، اس کی ذرا وضاحت دیجیے گا. یہ بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ کون سی پیچیدگیاں ہیں کہ اس آخری پوائنٹ کو ہم جو ہیں وہ اچیو نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، یہ جو FATF ہے، اس نے جب 2018 جون میں پاکستان کو ٹارگیٹس دیے تھے تو وہ بنیادی طور پہ 2 ایکشن پلان تھے. ان میں جو پہلا ایکشن پلان تھا اسے کہا جاتا تھا میوچول ایولیوشن رپورٹ MER کے تحت پاکستان کو 40 اہداف دیے گئے تھے، جس پہ پاکستان نے جن میں سے 31 پہ بڑی کامیابی سے عمل درآمد کیا اور اسے FATF نے تسلیم کیا، جس کی وجہ سے رینکنگ بھی بہتری آئی ہے. اچھا، دوسرا جو ایکشن پلان تھا وہ تھا FATF اسٹائل ریجنل باڈیز یعنی FSRES. اس ایکشن پلان کے تحت پاکستان کو 27 اہداف دیے گئے تھے، جو رواں سال جو فروری میں جو چھٹا اجلاس ہوا FATF کا، اس میں پاکستان نے بتایا کہ انہوں نے 24 پہ عمل درآمد کیا ہے، جسے تسلیم کیا FATF کے صدر نے کہ جی 24 پر عمل درآمد ہو چکا ہے، 3 باقی ہیں. اب ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مزید 2 پر اپنے عمل درآمد مکمل کر چکا ہے، رپورٹ FATF کو سبمٹ کی جا چکی ہے، اور صرف ایک نقطہ ایسا ہے جس پر قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے کچھ کمزوری جس میں پائی جاتی ہے. اب وہ نقطہ یہ ہے کہ FATF پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس سارے پروسیس پہ عمل کرتے ہوئے منی لانڈرنگ میں انوالو لوگوں کو جب گرفتار کرتے ہیں تو ہمیں ان کی گرفتاری کے بعد ان پر سزاؤں کا عمل درآمد بھی 100% چاہیے. یعنی جتنی آپ نے گرفتاریاں کی ہیں ان پہ ہمیں 100% جو ہے وہ سزائیں ہونی چاہیے. یعنی ہم نے اگر 10 گرفتاریاں کی ہیں تو 10 لوگوں کو عدالت میں جا کر سزا بھی ملے. یہ ہے FATF کا تقاضا. پاکستان بھی ویسے چاہتا تو یہی ہے، لیکن اس میں کچھ عدالتی مطلب حکومت بھی شاید چاہتی تو یہی ہوگی کہ جن کو گرفتار کیا ان کو سزا ملے، لیکن اس کے اندر ایفیکٹو مسئلہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہے شاید، کہ حکومت جوڈیشری کو کمپیل نہیں کر سکتی. طارق صاحب یہی بات ہے؟ جی بالکل، اصل میں یہی ہماری قانونی پیچیدگی ہیں جن کی وجہ سے اب FATF کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یا تو آپ ایگزیکٹ انہیں وہ فگرز دیں جن پہ سزائیں ہوتی ہیں. اب گرفتاریوں کا اور سزائیں ہونے کا معاملہ جو ہے یہ آپس میں میچ نہیں کر پاتا. یعنی 42% ہمارے پاس ریشو ہے. کتنی؟ جو 42%، یعنی ہم اگر 100 لوگ گرفتار کرتے ہیں تو 42 کو سزا ہوتی ہے. جی، اور یہ بھی بہت اچھی ریشو ہے کہ ہمارے اس FATF کے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے دوران جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یہ بتائیے کہ جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا جا رہی ہے؟ یہ جو 41 اہداف ایک رپورٹ میں اور 27 دوسری رپورٹ کے اندر آپ نے بتائے، یہ باقی جو FATF میں جتنے لوگ وائٹ لسٹ میں ہیں انہوں نے یہ ان سب کے اوپر 100% کمپلائنس کر چکے ہیں. یہ جو انڈیا کے اندر ابھی پچھلے مہینے کے اندر 2 دفعہ یورینیم سمگلنگ کی رپورٹ آ چکی ہے، وزیر مالیہ جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، یہ ان سب کے باوجود وہ کمپلائنٹ ہیں اور ہم نہیں ہیں؟ کیا دنیا باقی ساری یہ کام کر رہی ہے اور صرف ہم ہی ہیں جو کہ اس میں گرے لسٹ میں ان چیزوں کی وجہ سے گئیں؟ نہیں، دیکھیں باقی ممالک جو ہیں، اچھا اس میں ایک اچھی بات یہ ہے ساتھ ساتھ کہ اس کا اعتراف بھی خود جو FATF کے صدر ہیں انہوں نے مارکوس جو ہیں انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو یہ جو 2 ایکشن پلان دیے گئے ہیں
یہ دنیا میں سب سے مشکل ترین ایکشن پلان تھے، اور انہوں نے یہ بات کہنے کے بعد اس چیز کا اعتراف کیا کہ یہ مشکل ترین تھے اور پاکستان نے بڑی کامیابی سے ان پہ عمل کیا ہے۔ اس سے ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو ایکشن پلان ہمیں دیے گئے تھے وہ کسی اور ملک کو نہیں دیے گئے، جو 19 ممالک گرے لسٹ میں شامل ہیں ان کو بھی نہیں دیے گئے، اور صرف ہمیں یہ ایکشن پلان دیے گئے تھے۔ اس کا اعتراف وہ خود کرتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے اس میں کتنی بات اصل میں منی لانڈرنگ اور قانون سازی کی ہے، اور کتنی بات جو جیو پالیٹکس دنیا کی ہے، ہماری ویسٹ کے ساتھ الائنمنٹ سے کچھ ہٹ کے، کچھ چائنا کے ساتھ الائنمنٹ، اس میں سیاسی دنیا کی سیاست کتنی انوالوڈ ہے اور ایکچول ایکشن کتنا انوالوڈ ہے؟ دیکھیں اصل میں صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ جو فیٹف کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، جیسے ابھی ہماری وزارت داخلہ نے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو فیٹف کوآرڈینیشن کمیٹی پاکستانی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی تھی ان سارے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے، جس نے رابطے کا کردار ادا کرنا تھا، اس تک یہ مسائل جو ہیں یہ پیچیدگیاں پہنچا دی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی پہنچا دی گئی ہے، اس کے اوپر اجلاس ہوا ہے، شیخ رشید صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے، اور یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ اب یہاں سے کام جو ہے وہ وزارت خارجہ کا شروع ہوتا ہے۔ کہ یہ جو ایک نقطہ ہے اس لابنگ کا، جی ایگزیکٹلی لابنگ کا، کہ یہ ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس میں تھوڑی سی ہم میچ نہیں کر پا رہے فیٹف کو، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے قوانین ہیں ان کی اور ہماری جوڈیشری آزاد ہے۔ حبیب صاحب، طارق حبیب صاحب نے جس طرف اشارہ کیا سفارتی محاذ کا، 2018 جون سے ہم جو ہیں وہ فیٹف کی اس لسٹ میں ہم شامل ہیں، اور اب پھر سے جون آنے والا فیصلہ ہونا ہے۔ انڈیا سمیت کچھ ممالک ایسے ہیں جو سرگرم ہیں کہ پاکستان کو اس لسٹ میں برقرار رہنا چاہیے۔ ہم اپنے ہم خیال دوستوں کو منانے کے لیے سفارتی محاذ پر آپ کو تیار نظر آ رہے ہیں یا پھر کوئی تیاری کر رہی ہے؟ اس کے جو دو پہلو ہیں، ایک ہے عملی پہلو، عملی پہلو ہے پاکستان کی مشینری سے ریلیٹڈ، کہ جس طرح طارق حبیب صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو سزائیں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ ایک بالکل بڑی اچھی ریزن ہے کہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نالائکیاں بھی بے پناہ ہیں۔ ہم اینٹی منی لانڈرنگ کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی ہم جو کاؤنٹر فائنانس ٹیررزم ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ ہماری ایف آئی اے اور ہمارے اس طرح کے دیگر اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو شاید ان پوری اصطلاحات کو ابھی تک نافذ نہیں کر پاتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال آج کل کا ایک بہت ہی زبردست کیس ہے جہانگیر خان ترین۔ اچھا، اب جہانگیر خان ترین پہ آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ لگا دی۔ اب اینٹی منی لانڈرنگ جب آپ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ثابت کرنا عدالت میں، لیکن فیٹف کے لیے جہانگیر خان ترین ایک فرد ہے، وہ فرد کے اوپر جب الزامات عدالت میں جا کے جھوٹے ثابت ہوں گے بوجہ کمزوری شہادت تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو، مثال کے طور پہ کچھ کیسز ایسے بھی میرے علم میں آئے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر اینٹی منی لانڈرنگ بنا دیں گے۔ تو یہ ہماری مشینری کا معاملہ ہے، اور پھر عدالت تک تو جائے گی بات، جب جائے گی نا پہلے تفتیش تو دیکھ لیں۔ دوسری بات ہے کہ جہاں تک سفارت کاری ہے، دیکھیے سفارت کاری میں ہم کافی بہتر ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور بالخصوص ہم نے جو عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ جو کل ایک ہمارا جو انوائرمنٹ کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، یہ بھی جیو اسٹریٹجک تبدیلی پاکستان کی حیثیت کی میں تھوڑی تبدیلیوں کی خبر دے رہی ہے۔ تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمیں بڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ساتھ ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے ہمیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سفارتی محاذ پر پاکستان کتنا ایکٹیو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں حبیب صاحب کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم منی لانڈرنگ کی بات کو اکثر سیاسی بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے سیاستدانوں نے منی لانڈرنگ کی یا ان پہ الزامات لگے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، رباب میں یہ بطور وکیل کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ جتنے بندوں کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات لگے ہوں سب کنوکٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ ایسا نہیں ہے، انڈیا ایسا نہیں ہے، انگلینڈ ایسا نہیں ہے، آسٹریلیا ایسا نہیں ہے، چائنا ایسا نہیں ہے، رشیا ایسا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جتنے لوگوں کے اوپر الزامات لگیں گے سب کنوکٹ ہو جائیں گے۔ وہاں پہ شرح کیا ہے؟ نہیں،
یہ جو ریکوائرمنٹ ہے، میں صرف منی لانڈرنگ کی بات نہیں کر رہا، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں کسی بھی الزام پہ جتنے لوگوں پہ الزام لگے وہ سب کنوکٹ ہو جائے. نہیں ہوتے، لیکن شرح کیا ہے ان ملکوں میں اینٹی منی لانڈرنگ کی شرح کیا ہے؟ ابھی حبیب صاحب ابھی طارق صاحب نے بتایا کہ پاکستان کا کنوکشن ریٹ 41% ہے. اگر پاکستان کا کنوکشن ریٹ واقعی 41% ہے، میرا خیال ہے جس میں پلی بارگین کے نمبرز بھی انکلوڈڈ ہیں، تو طارق صاحب بھی ہمیں بتا سکیں گے جی طارق صاحب بھی ہمیں بتا سکیں گے کہ یہ نمبر طارق صاحب کسی ملک سے کم تو نہیں ہے نا، یہ ایک ریزنیبلی اسٹرانگ نمبر ہے. میرا خیال ہے چیئرمین ایف ٹی ایف نے بھی یہی بات کی. جی بالکل سعد صاحب، یہ بہت اسٹرانگ نمبر ہیں اور اسی کی وجہ سے رینکنگ بہتر ہوئی ہے. میں آپ کی بات کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلوں گا کہ جب فیبرری میں اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے جب فیٹف نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا، تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب فیٹف کو غور کرنا چاہیے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ انہیں ہمیں رعایت دینی ہوگی، اور وہ اسی ایک نقطے کی بات کی تھی. اور ایک جملہ سوری حبیب صاحب، ایک جملہ آپ کی اجازت سے، رباب پچھلے 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر as recently as last week انڈیا کے اندر دوسرا کیس ہے یورینیم کی سمگلنگ کا، جو انہوں نے خود پکڑا، اپنی اخباروں کے اندر رپورٹ کیا یورینیم کا. ایف اے ٹی ایف کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی. ہمیں وی شوڈ کال اسپیڈ اے اسپیڈ. پاکستان نے بڑی محنت کی. ایک زمانے میں پاکستان میں شاید ٹیرر فائنانسنگ کے مسائل تھے، منی لانڈرنگ کے زیادہ مسائل تھے. اب ہم ایٹ پار یا بیٹر ود ریسٹ آف دی ورلڈ ہیں. باقی تمام چیزیں جیو پالیٹکس، ہماری چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں. پاکستان کا جو فائنینشیل نظام ہے یہ کافی کٹا پھٹا نظام تھا، اس کے اندر بہت کچھ ہوتا رہا ہے. بات یہ تبھی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کتنے پیسے منی لانڈر ہو گئے، تبھی تو ابھی کل نیب کے چیئرمین نے بتایا. دیکھیے اب کی بات بھی، یہ جو ہمارے ہاں 42% کا ریٹ ہے، دنیا میں یہ کم ہے. دنیا میں صرف 58% لوگ فارغ نہیں کر دیے جاتے. اول تو جب آپ منی لانڈرنگ نہیں، ایف اے ٹی ایف بھی نہیں بھائی کہہ رہا، منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے، جب کس پہ امریکہ میں جب کسی پہ بنتا ہے تو بنتا ہی اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ ہے کہ بہت کم لوگ اس میں سے نکلتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ کیس، اور اس کے بعد ہم پیچھے لوگوں کو کہاں پکڑتے ہیں جا کے. یہاں ہمیں بہت کچھ اپنے اداروں کو سمجھانا پڑے گا، ان کو ٹریننگ دینی پڑے گی. ٹریننگ کا عالم یہ ہے کہ جس نے تفتیش کرنی ہوتی ہے وہ انسپیکٹر ہے، باہر کورس پہ چلا جاتا ہے سی ایس پی افسر، جس نے آ کے زندگی میں تفتیش نہیں کرنی. ٹھیک ہے حبیب صاحب، بہت شکریہ. انچارج دنیا انویسٹیگیشن سیل طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.